अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाइन ब्रदर यूट्यूब की जानिब से एक हमारे बहुत ही मोहतरम शेख मोहम्मद यूनुस साहब, उनका आज पार्ट 2 है। अब ये कहानी उन्हीं की ज़बानी हम सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि जामिया अहमदिया में हमारी तालीम के दौरान में अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से ये सफ़र बाबरकत रहा और बहुत सारे इसमें तजर्बात भी हुए। अल्लाह ताला की मदद और नुसरत का भी हुआ। तो ये जैसे कि मैंने वो ज़िक्र किया है एक ईमान अफरोज़ वाक़या का, इसी तरह हमारे जो प्रिंसिपल सैयद मीर दाऊद अहमद साहब थे, वो भी एक बहुत अजीम एक इंसान थे। और वो ख़ास तौर पर हमारा जो सफाई का निज़ाम है और इसी तरह वक्त की पाबंदी का जो निज़ाम है, उस पर उनकी बड़ी नज़र होती थी। और साथ ही यही इस बात की पे वो नज़र रखते थे कि भाई आप का उठना कैसा है, आपका बैठना कैसा है, वो आके खाना खाना कैसा है आपका। बल्कि यहाँ तक वो देखते थे कि हम जब किचन में जाते हैं, मेज़ पर बैठते हैं खाना खाने के लिए, तो हम कुर्सी को दुरुस्त सिमत में बग़ैर उसकी ज़्यादा आवाज़ किए उठा के रखते हैं। इसी तरह वो खाने देखते थे हमें कि हम जब खाना डाल रहे हैं तो हमें अरे ज़हन में ये बात भी हो कि भाई खाना दूसरों ने भी खाना है, इसलिए हमें थोड़ा डाल के खाना चाहिए। और वो मीर साहब की मोहब्बत मतलब हमारे दिलों में ऐसी थी। वो उनकी ख्वाहिश ये होती थी कि हमारे तालिब इल्म जो इस जामिया से पढ़ के जाते हैं, उनको हर एक तो ये कि वक़्त की पाबंदी का उनके ज़हन में हमेशा रहे कि वक़्त की पाबंदी आपने ज़रूर करनी है। और वो 1 मिनट भी अगर असम्बली से हम लेट हो जाते थे तो वो कहते थे कि भाई आपकी गैर हाज़िरी सारे दिन की हो गई। इसके अलावा फिर उनका जो हमारे साथ प्यार मोहब्बत है, वो भी हमें अब तक याद है। मसलन उनकी जो सख्ती थी वो सिर्फ़ इस हद तक थी कि भाई आप वक़्त की पाबंदी करें, आप अपने बूट साफ़ रखें, अपना यूनिफ़ॉर्म जो है वो आप साफ़ रखें। बल्कि यूनिफ़ॉर्म तो वो इस कदर उसकी करते थे कि जुराबों तक की भी चेकिंग करते थे और बाकायदा इस्त्री हुई हो। तो ये हज़रत मीर दाऊद अहमद साहब का एक बहुत खूबसूरत विजन था कि हमारे जो मुरब्बियान है, सिलसिले के जो मुबल्लिगीन हैं, वो ज़ाहिरन बाहर हर दो लिहाज से वो खूबसूरत नज़र आएँ। और इसी तरह जो उनकी हमारे साथ बाज़ दफ़ा बेतकल्फ़ी भी हो जाती थी, तो बेतकल्फ़ी में बाज़ दफ़ा वो फिर कोई लतीफ़ा भी हमसे सुन लेते थे। तो लेकिन सख्ती एक अपनी जगह थी, लेकिन बेतकल्फ़ी उनकी जो है उसमें भी बड़ा एक मोहब्बत और प्यार का पहलू था। मसलन वो स्टडी टाइम के दौरान में आ जाते थे और वो देखते थे कि हम क्या कर रहे हैं। तो वो बहुत अजीम इंसान थे, लेकिन जब बेतकल्फ़ी हो तो वे बाज़ दफ़ा हमारी पाइंतों में हमारी चारपाई के ऊपर ही बैठ जाते थे, हम सराहने की तरफ बैठे, वो दूसरी तरफ बैठ जाते थे। तो बहरहाल ये वक़्त इस तरह गुज़रता रहा और हमारे तमाम उस्ताज़ा और मीर साहब से हमने हदीस फिर पढ़ के देखी। उन्होंने खुदा के फजल से हमें बहुत उम्दा अंदाज में हमें ये पढ़ाई, हदीस पढ़ाई। और हमारे अंदर हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जज्बा जो पैदा किया, वो भी उनके ज़रिए से पैदा हुआ। मगर जो बात ज़्यादा हमें हमारे दिल पे असर अंदाज होती है वो ये थी कि हमारे वो निज़ाम की जो पाबंदियां हैं वो हर सूरत में वो करवाते थे। वो कहते थे कि आप जमात का एक नुमाइंदा हैं, आप एक जमात के सफ़ीर हैं। तो वो अपने तालिब इल्मों के साथ मोहब्बत इस रंग में करते थे कि हमारे अंदर वो खूबसूरती जो एक इस्लामी अखलाक को देखकर इंसान अंदाज़ा कर सकता है, तो वो करता है। तो बहरहाल ये इन खुदा ताला के फजल करम से ये हमारा जो जामिया जो है वो कंप्लीट हुआ। और उसके बाद फिर हम अपने इस्लाह इरशाद के जो मुकामी है उस दफ्तर में हम चले गए। वहाँ भी कुछ हमें निज़ाम की बातें सिखाई गई कि आपने जब जमातों में जाना है,
آپ کا لوگوں سے واسطہ پڑے گا، وہاں سوال و جواب آپ سے کے ساتھ ہوں گے، آپ سے نظام کے متعلق سوالات کیے جائیں گے۔ تو اس لیے وہ سٹارٹ میں ہمیں مہینہ 2 مہینے باقاعدہ پورا نظام کا تعارف ہمیں روا میں صدر انجمن احمدیہ کا دفاتر کا تعارف کرایا گیا، اس میں تحریک جدید کے دفاتر کا تعارف کرایا گیا، وسیعت کے دفتر کا تعارف کروایا گیا۔ اسی طرح جو باقی ہمارا تحریک جدید کے جو دفتر امانت ہے اس کا بھی تعارف ہمیں کرایا گیا۔ تو پورا نظام جو ہے وہ ہمیں متعارف کروایا گیا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جب فیلڈ میں جائیں تو ہم سے لوگ نظام جماعت کے متعلق اگر کوئی سوال کریں تو وہ اس کا ہم بہتر رنگ میں جواب دے سکیں۔ جی مربی صاحب، جامعہ کے بعد پھر پاکستان کے کن کن شہروں میں آپ نے خدمات انجام دیں؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے سب سے پہلی میری اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ضلع سیالکوٹ کے ڈسکا ایک شہر ہے، بڑا خوبصورت شہر ہے، تو وہاں پہ میری اپوائنٹمنٹ ہوئی اور وہاں 2 مجالس تھیں۔ تو خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس جماعت سے مجھے اتنی محبت اور اتنی ان کا خلوص مجھے وہاں ملا کہ وہ آج ہمارا 32 سال سروس گزرنے کے بعد بھی جب میں ریٹائر ہوا تو جہاں بھی مجھے وہ لوگ ملتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے مربی صاحب۔ تو کسی دوسرے آدمی نے یہ بھی کہا کہ ابھی آپ وہ تو مربی صاحب آپ بہت آگے پیچھے جا چکے ہیں تو ابھی تک آپ ہمارے کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں چونکہ ان کا بھی پہلا سال تھا تو ہمیں بھی ان سے بہت محبت ملی، تو اس لیے بہرحال وہاں بہت اعلیٰ قسم کی خدا کے فضل سے ترقیات بھی ہوئیں۔ وہاں پہ ایک سپیکر کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو جماعت میں میں نے یہ درخواست کی کہ جماعت بڑی ہے اور سپیکر کے ذریعے سے ہماری جو اذان ہے وہ اونچی آواز میں سن کے لوگ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، چونکہ ساتھ قریب اسکول تھے، تو وہاں کی لجنہ نے اور وہاں کے اطفال اور خدام نے یہ میرے ساتھ تعاون کیا، تو وہ کنٹریبیوشن سے وہ وہاں پہ سپیکر خریدا اور اس سپیکر کے اوپر پھر ہماری اذان جو ہونی شروع ہوئی، تو وہ پھر اس کے بعد پھر آدھا گھنٹہ ہمارا قرآن کریم کا درس ہوتا تھا۔ اس درس میں ہم نے روزانہ رمضان کا مہینہ سے ہی وہ شروع ہوا ہمارا سپیکر کا جو استعمال تھا، تو لوگوں نے ہمیں آ کے یہ پوچھنا شروع کیا کہ بھئی کون شخص ہے جو یہاں پہ اتنا خوبصورت آواز میں اذان ہوتی ہے، پھر اس کے بعد صبح نماز کے بعد پھر قرآن کریم کا درس آدھا گھنٹہ ہوتا ہے۔ تو وہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں پہ یہ جو قرآن کریم کا درس اور 5 وقت وہاں سپیکر میں جو اذان ہوتی تھی، تو وہاں کی پھر چونکہ لیڈیز کے وہاں سکول تھے تو وہ سکول کی استانیہ اور بچیاں جو تھیں سکول کی، انہوں نے بھی ہمیں آ کے کہا کہ جس دن سے یہ اذان ہونی شروع ہوئی ہے یا قرآن کریم کے پڑھنے کی جب آواز آتی ہے تو ہم تمام طالب علم جو ہیں ہمارے اور ہماری جو استاد ہیں وہ بھی سر کے اوپر کپڑا لے لیتے ہیں ادب کے طور پر کہ بھی یہاں پہ اذان اس طرح ہو رہی ہے۔ تو وہ زمانہ اتنی مخالفت کا نہیں تھا، بہرحال تو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے وہاں 1 سال میں نے گزارا۔ اس کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان ایک بہت مشکل جماعت تھی جس میں مجھے وہاں تجربہ ہوا۔ وہاں ایک تو پانی جو تھا وہ نمکین تھا اور اس سے لوگوں کو وہاں بیماریاں مختلف لگ جاتی تھیں، اسی طرح وہاں کے کھانے، اور دوسرا تیسرا بڑا غریب سا علاقہ ہے، تو وہاں میں جا کے نا تھوڑا سا بہت جماعت بھی بہت چھوٹی تھی، تو جب میں ایک بہت اچھی جماعت اور بڑی جماعت سے چھوٹی جماعت میں گیا تو وہاں مجھے یہ تھوڑا سا جھٹکا لگا، کو مشکل بھی لگ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا کہ مجھے وہاں ثابت قدمی ہوئی، وہاں بینک اکاؤنٹ کھولا، یہ کیا وہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کی ایک خاص فضل ہوا کہ مجھے جو فکر ہوا تھا، تو ایک رات میں نے صبح نماز پڑھ کے سویا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ آواز قرآن کریم کی ایک آیت ہے وہ آواز کے ذریعے سے میں نے سنی کہ والذی اخرج ماہا و مرعاہا، کہ یہ خدائی ہے جس نے اس شہر کا پانی اور کھانے کی چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں۔ تو اس سے مجھے
یہ تسلی ہوئی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دراصل مجھے ہی مخاطب کر کے کہا ہے کہ آپ کو اس بات پر کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس شہر میں اور بھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں، تو اس کا جو پانی ہے، یہاں کا جو کھانا ہے، یہاں کے جو رہن سہن ہے، سارا یہ خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ ساری نعمتیں ہی ہیں۔ تو اس پر پھر میرا دل جو ہے وہ مزید تسلی پکڑ گیا۔ اس کے بعد پھر میں ساہیوال کے علاقے میں آ گیا، وہاں پہ 3011 ایک چودھری نذیر باجوہ صاحب ہمارے ہوتے تھے، تو وہاں پھر میں نے 1 سال گزارا۔ تو اس وقت تک کبھی میری شادی نہیں ہوئی تھی، تو مجھے باجوہ صاحب نے کہا کہ اچھا پھر آپ کی شادی جب ہو تو پھر آپ کی یہاں سے ٹرانسفر کریں گے۔ تو بہرحال میری شادی پھر وہیں پہ، میری شادی میں تھوڑا سا ایک حصہ جو ہے وہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی ایک محبت اور کرم نوازی ہے کہ آپ جب دورے پر وہاں سوال و جواب کی ایک بہت بڑی محفل رکھی گئی تھی، تو جب آپ تشریف لائے تو میں نے حضور کا کار کا دروازہ کھولا تو حضور نے مجھے پوچھا کہ شیخ صاحب شادی ہو گئی یا ابھی نہیں ہوئی؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضور وہ نکاح وغیرہ سارا کچھ ہو گیا ہے، تو ابھی باقی رخصتانہ وغیرہ باقی ہے۔ تو الحمدللہ پھر اس کے بعد رخصتانہ بھی ہو گیا۔ تو پھر میرا اس کے جلدی بعد مجھے باجوہ صاحب نے پوچھا کہ بھئی شیخ صاحب آپ کو علیحدہ مکان چاہیے، کمرہ چاہیے جہاں آپ میاں بیوی رہ سکیں۔ تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر میرا وہاں سے اکاڑا کینٹ میں میری ٹرانسفر ہو گئی۔ تو بہت اچھا خوبصورت اسٹیشن ہے اکاڑا کینٹ، وہاں پہ مجھے بہت ہی اچھا وہاں لگا۔ وہاں رہنا جماعت نے بڑی، ہمارے اکثر ریٹائر فوجی بھی اور جو حاضر سروس بہت سارے ہمارے آرمی میں خدمت کرنے والے ہیں وہ وہاں ملے، اور جماعت کا بڑی محبت اور پیار وہاں ملا۔ وہاں کی جو 7 جماعتیں تھیں، 6-7 جماعتیں، وہاں بھی مجھے دورہ اکثر کرنے کے دورہ جات کی توفیق ملی۔ اور اسی طرح اکاڑا شہر جو ہے وہ بہت بڑی وہاں جماعت تھی ہمارے، چونکہ میرا تعلق بھی شیخ قوم سے ہے، تو وہاں زیادہ تر ہمارے تاجر پیشہ دوست جماعت کے جو شیخ فیملی سے تعلق رکھتے تھے، تو خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ بہت بڑی جماعت تھی۔ اور وہاں پہ ہمارے تاجر برادری جو تھی وہ اپنے ہاں جی ناظرین، ابھی ہم نے ایک بہت ہی پیارا واقعہ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا سنا۔ یہ وہ سرزمین ہے، یہ وہ دھرتی ہے جو ہمارے پیارے آقا خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے اس زمین نے قدم بوسی کی ہے۔ ہم نے یہاں آ کے نیٹ کھیلا، والی بال کھیلا، حضور اقدس نے خود اس جگہ کو دیکھا، پسند کیا۔ تو یہ تھا پارٹ 2۔ تو یہ واقعہ اس لیے یاد آ گیا کہ ابھی مربی صاحب نے خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کا واقعہ سنایا، تو میں ساتھ ہی آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ یہاں اس جگہ پہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ اور تبشیر کے مہمان تشریف لائے تھے۔ یہ وہ بابرکت جگہ ہے، جب بھی آپ رودزہم آئیں تو اس بابرکت جگہ کو بھی دیکھنے آئیں۔ بہت پیارا ماحول ہے، لجنہ کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، بزرگوں کے لیے بھی چلنے پھرنے کی جگہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ربی صاحب سے اب مزید اور معلومات لیں گے۔ ملتے ہیں اگلے پارٹ میں، پارٹ نمبر 3 میں۔ تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔